बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने साजिश के बयानिए से थोड़ी सी तवज्जो हटाकर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर अपना फोकस बढ़ाने का फैसला कर लिया। 26 तारीख को पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान के हर जिले में आपने जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं हर जिले में उन दफातर के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं कि वो शख्स जिस पर नैब के मुकदमे हो और अपनी मनमानी के अफसर लगवा रहे हो, ये इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों से खासे नाराज हैं। ये गुज़श्ता एक हफ्ते से बार बार फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब मैच खेला जाता तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जानबदार किस्म का आदमी है, जब इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंपायर बन ही नहीं सकता। मेरा दिल से आज गिला है कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। लेकिन माजी में इमरान खान इसी इलेक्शन कमिश्नर और इसी सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ किया करते थे। आप वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एहतजाज का फैसला भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन भी फाइल हो रही है? ये हमारा आज का इशू होगा, और इमरान खान ने अपने वर्कर्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इमरान खान इस तैयारी से क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ ये शाह महमूद कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल से आप एहतजाज शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि वो हमसे इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। देखिए, हमारा केस लगा हुआ था जो फंडिंग का केस है, हनीफ अब्बासी केस में बड़ा वाजे है कि स्क्रूटनी की जाए, सबकी की जाए। हम उससे इनकार नहीं कर रहे। हमारे लिए 30 दिन के अंदर डे टू डे हेयरिंग शुरू हो गई है, और दीगर जमातें जो है जिनका केसेस होने थे, स्क्रूटनाइज होने थे, उनको भी अपना हिसाब देना था, उनको कोई पूछना नहीं है। तो ये जो रवैया अपनाया गया वो हम समझते हैं कि एक तरफा और इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। जितने केस जाते हैं हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे मुखालिफिन वही बात करते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। तो इस रवैये के खिलाफ हम समझते हैं कि एक ऐसा आईनी इदारा है जिसको हर जानिबदार होना होगा, और अगर उस पर जानिबदारी की मोहर लग जाती है तो उनके इंतखाबात कौन तस्लीम करेगा और किस तरह सारा निजाम चलेगा? ठीक। और आप ये चाहते हैं कि या इलेक्शन कमीशन इस जो आपकी फॉरेन फंडिंग केस है उसको भी स्लो डाउन कर दे, या फिर दूसरी पार्टीज को भी साथ शामिल कर ले, और अगर ये नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन साहब मुस्ताफी हो जाए? हम स्लो डाउन की बात बिल्कुल चौधरी साहब नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं हमसे पूरा हिसाब ले, और हमने हिसाब दिया है, हम देने को तैयार हैं। हम किसी सवाल से कतरारे नहीं हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे साथ दीगर जमातों का भी हिसाब लिया जाए, एक तरफा ना हो,
اکراس دا بورڈ ہو. ٹھیک. اچھا, اگر الیکشن کمیشن آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانتا اس احتجاج کے بعد بھی, تو پھر آپ کا نیا احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور پھر لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ویسے اپنے ورکرز کو تیار رہنے کا آرڈر دے دیا کہ آپ تیار رہیں اور ہم کو لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جوہر صاحب. ہمارے آرٹیکل 63A, ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے بھی رہنمائی کے لیے درخواست کی ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے, لیکن آرٹیکل 63A ڈیفیکشن کے بارے میں بڑا واضح ہے. اب ہم نے ریفرنسز بھیجے ہیں, ہمارے کوئی 22 کے لگ بھگ ممبران قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے, اور 25 کے قریب ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. اب آئین کہتا ہے کہ جب ڈیفیکشن ہو جائے تو اسپیکر نے ریفرنس بھیجنا الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن نے ود ان 30 days فیصلہ کرنا ہے. ہم حیران ہیں, ہم کیسز بھیج چکے ہیں, کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا, کوئی ان کو کوئی نوٹسز نہیں گئے. آج ہمارے احتجاج کی کال کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں خبر چل رہی ہے کہ ان کو اب بلا لیا گیا ہے, اور ایم این ایز کو بھی اور ایم پی ایز کو کوئی تاریخ دے دی گئی ہے. اب یہ ہمیں احتجاج کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, یہ ان کا آئینی فرض ہے, ان کی آئینی ذمہ داری ہے جو انہیں کرنی چاہیے. جہاں تک خان صاحب کی کال ہے, وہ ہماری عوامی رابطہ مہم آپ کے علم میں چل رہی ہے. 4 جلسے ہوئے ہیں, ہم پنڈی میں کیا, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, اور اب وہ دیگر شہروں میں بھی جانے کا ان کا پروگرام ہے. لیکن لانگ مارچ کا کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک ہوا, یہ اسلام آباد آنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں, ان کی ابھی ڈیٹ طے کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کریں, آپ پارٹی کو موبلائز کریں, میں وقت بتاؤں گا کہ کب کرنا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے, آپ الیکشن کمیشنر کو جانبدار سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرانی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت اس کو فیور کر رہے ہیں؟ وہ ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہے. تو ان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیے, اگر وہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر پاتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. لیکن اس میں ایشو یہ شاہ صاحب کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو اب اپوزیشن تو اس ملک میں ہے نہیں, اور نئے الیکشن کمشنر کے لیے آپ کو ظاہر اپوزیشن اور وزیر اعظم دونوں کو, لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعظم دونوں کو مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. تو پھر ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. الیکشن کمیشن تو پھر الیکشن کمیشن نہیں رہے گا. عرض یہ ہے تو اس کا حل پھر ایک ایسی اگر انہونی صورتحال جنم لیتی ہے تو پھر صدر صاحب سپریم کورٹ سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور سپریم کورٹ اس میں مدد کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں الیکشن کمیشنر صاحب کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر رویہ بہتر کر لیں, 2 مہینوں کے اندر رویہ بہتر کر لیں, یا 3 مہینوں کے اندر رویہ بہتر کر لیں؟ دیکھیے, یہ کیسز ان کے سامنے ہیں, ان کیسز سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ امتیازی سلوک برت رہے ہیں یا واقعتاً وہ سب کو ایک ہی جگہ, ایک ہی طرح, ایک ہی پیمانے پر ان کو جانچ رہے ہیں. ٹھیک. شہزاد یہ فرمائیے گا, آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف کہ یہ کیونکہ نیب کو مطلوب تھے اور ضمانت پہ ہیں تو ان کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے, تو یہی وہی سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر آپ کو بہت اعتراض تھا, تو اب اسی سپریم کورٹ کے پاس یہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں سپریم کورٹ پر اعتراض نہیں تھا. سپریم کورٹ کا ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے, ہم نے ججز کا احترام کیا ہے. ہمیں جو ان کا فیصلہ آیا, ہمیں وہ فیصلہ ہماری دانش میں ہمیں مناسب نہیں لگا, لیکن ہم نے پھر بھی احتراماً اس فیصلے کو قبول کیا. ہم سپریم کورٹ کے خدا نخواستہ خلاف بھی نہیں ہیں, نہ کسی جج کے خلاف ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے. ہمارے آئین میں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. جوڈیشری نے اپنا رول پلے کرنا ہے, لیجسلیچر نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اور جوڈیشری نے اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان کی عوام کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں اپنی جوڈیشری سے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے, اور کسی کو شکایت ہوگی تو اس کے دروازے پہ یقیناً جائے گا. تو آپ اس لیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے میاں شہباز شریف کا؟
ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ کیسز ہیں اور اس وقت وہ ان پہ ایک طرف فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اب دیکھیے ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اب وہ اس دن ان کا حلف ہو گیا, اب اگلی تاریخ آئی ہے 26 تاریخ کو. اب اس سے پہلے جتنے ایف آئی اے کے افسران تھے جو اس میں تحقیق میں انویسٹیگیشن میں انوالو تھے, ان سب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور مجھے بتائیے کون سا افسر وقت کے وزیر اعظم کو بلائے گا اور اس کے خلاف فیصلہ دے گا؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا نام کلیئر ہو جائے وہ ضرور آئے اپنا منصب سنبھال لے. تا وقت کہ مسلم لیگ نون اپنی صفوں میں جس کو مناسب سمجھتی ہے آگے لے آئے. لیکن شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب آپ کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب بھی اور آپ کے باقی ساتھی بھی سب ضمانت پہ تھے, اور آپ کے خلاف انسداد دہشت گردی میں کیس چل رہا تھا دہشت گردی کے دفعات کے تحت. اور اگر دہشت گردی کی دفعات کے تحت بھی آپ وزیر بن سکتے ہیں یا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے ان کا کیس بھی ہے, تو سیم ہے. یہ کیس اپنے پورے مراحل میں سے گزر چکا ہے, اب فرد جرم عائد ہونی تھی. ٹھیک ہے جی, اور اس سٹیج پر, اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, دیکھیے نا اس میں تو مطلب کوئی جرا یا بحث کا کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ جیسے آپ کا فیصلہ عدالت نے کیا تھا, اس کیس کا بھی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. ابھی وجہ طور پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن عدالت نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جب بلیک اینڈ وائٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹ پہ جاتا ہے, اس کا ڈاکومنٹری پروف آپ کے سامنے ہے, آپ کی کوئی اس پہ انویسٹیگیشن مزید درکار نہیں ہے, تو وہ تو مطلب ہے کہ بالکل اٹس رائٹنگ آن دا وال. جی ٹھیک. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے, آپ یہ فرمائیے کہ سر یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک اور میٹنگ بھی ہوگی, اعلامیہ آ گیا, تو اب آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا یہ دوسرا اجلاس آیا ہے, ہم سمجھتے ہیں اس اجلاس سے ہمارے نقطہ نظر کو مزید تقویت ملی ہے. ہماری جو اس وقت حکومت ہے ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا یہ جو کمیونیکیشن ہے, جو سائفر ہے, یہ گھڑی گئی ہے, دفتر خارجہ میں تیار کی گئی ہے, یعنی کہ ایک فیک ڈاکیومنٹ ہے. اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ان کی اپنی سربراہی میں ہوئی شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے انڈورس کر دیا کہ ڈاکیومنٹ جینوئن ہے, اوتھینٹک ہے, اور سفارتی ذرائع کے ذریعے ایمبیسڈر نے فارن سیکرٹری کو بھیجا. نمبر 1. نمبر 2, اس میں انہوں نے جو پچھلی کمیٹی تھی 37واں اجلاس تھا جس کی صدارت عمران خان صاحب کر رہے تھے, انہوں نے اس اجلاس کے تمام جو فائنڈنگز تھیں اور جو منٹس تھے ان کو انڈورس کر دیا. اب اگر ان کو انڈورس کر دیا ہے تو اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی, چنانچہ ڈیمارش کیا جائے. سفیر پہلی مرتبہ پیش ہوئے ہیں یہاں پہ, اور سفیر نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دھمکی کسی قسم کی نہیں تھی. اب آپ یہ فرمائیے, آپ نے وہ مراسلہ خود پڑھا ہے شاہ صاحب؟ جی میں نے پڑھا ہے جی. اس میں واقعی دھمکی کا لفظ ہے, سازش کا لفظ ہے؟ جی دیکھیے سازش کا لفظ نہیں ہے, یہ تو ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں, ہمارے سفیر بھی کہہ چکے ہیں, لیکن میں یہ کر رہا ہوں اس میں ہے, اس میں جو ہم رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں جو وہ اشارہ اس طرف کرتی ہیں. جب آپ دیکھیے سائفر کو آپ تنہا نہ دیکھیے, آپ سائفر کو دیکھیے, آپ جو اسپیشل کمیٹی آف دا کیبنٹ تھی اس کے منٹس کو دیکھیے, جو وہاں ڈسکشن ہوئی, جو آبزرویشن. سوال سادہ کرتے ہیں شاہ صاحب, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ چینج نہیں کرتے تو پاکستان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے؟ جی ہاں لکھا ہوا اس میں. جی اس میں یہ ہے کہ اگر لو کانفیڈنس ہو جاتا ہے پاس تو پھر پاکستان ول بی فورگیون. ٹھیک ہے. اگر لو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ کس نے کس کو کہا تھا سر؟ یہ جو ان کے
ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, انہوں نے فرمایا اور ہمارے سفیر کو کہا, سفیر کو بلا کے کہا, ان کے ساتھ جو ان کی نشست ہوئی اس میں کہا, اور یہ منیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور سفیر نے پھر آپ کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ چینج کر دیں پاکستان میں, کیونکہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک نتائج. مجھے نہیں لکھا, مجھے تو بھیجا ہی نہیں گیا, وہ تو فار آئیز اونلی تھا, نان سرکولیشن والا تھا, اور اٹ واز ایڈریس ٹو دا فارن سیکرٹری آف پاکستان, ناٹ ٹو می. ٹھیک ہے. اور آپ کو فارن سیکرٹری نے دیا پھر؟ جی, میں نے فارن سیکرٹری نے مجھ سے شیئر کیا تھا, پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا. ٹھیک. اور یہ باقی اداروں کو بھی سرکولیٹ ہوا تھا, مثلا آئی ایس آئی یا ملٹری آرگنائزیشن؟ جب میرے علم میں یہ آیا اور میں نے اس کی سنجیدگی اور حساسیت کو دیکھا, تو فارن سیکرٹری اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا, اور ہم دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیگر اداروں سے فی الفور اس کو شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ مسئلے کی نوعیت اتنی سنجیدہ تھی, اور پھر شیئر کیا گیا. ٹھیک. اچھا, آپ نے اسد مجید صاحب سے بھی رابطہ کیا, ان سے بھی پوچھا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ اسی طرح ہی ہے, یا پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی کوئی؟ اسد مجید صاحب تو بات پہ قائم ہے, انہوں نے تو جو لکھا ہے وہ آج بھی اس کو اون کر رہے ہیں. نہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد آپ کی بات ہوئی اسد مجید صاحب سے؟ نہیں, میری اس کے بات نہیں ہوئی. اب دیکھیے, اب کوئی میری سرکاری حیثیت نہیں ہے, اور میں ان کو بھیجا امبیرس نہیں کرنا چاہوں گا, تنگ نہیں کرنا چاہوں گا. اسد مجید ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ ہیں, ایک بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں, ان کا ایک اچھا کیریئر ہے, اور انہیں ایمانداری سے, دیانتداری سے جو ایک سفارتکار, اچھے سفارتکار کا رول ہوتا ہے, انہوں نے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اپنا رول ادا کیا. ان میں ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی, کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. جو کچھ انہوں نے سنا, جو کچھ انہوں نے آبزرو کیا, وہ انہوں نے ایمانداری سے شیئر کیا, اور ہر اچھے سفیر کو ایسا ہی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب, تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں سردار نبیل گبول صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. گبول صاحب, یہ فرمائیے سر, یہ آپ کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو اب پی ٹی آئی کے اندر جان ختم ہو جائے گی, لیکن یہ تو ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہیں اور ایک نیا لانگ مارچ پلان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید عید کے بعد ایک لانگ مارچ بھی ہو جائے, تو پھر یہ گورنمنٹ کہاں بچے گی سر؟ دیکھیں جاوید صاحب, پہلے آپ کو یاد ہوگا جو پہلا لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا, بلکہ جو دھرنا دیا تھا, اس میں بھی ان کو کہا تھا 10 لاکھ لوگ لے کر آؤ تو باقی جو ہے کام ہم دیکھ لیں گے, اور وہ تو 10 لاکھ تو نہیں لا سکا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ پھر عمران خان خود جو ہے 500 لوگوں کے ساتھ کنٹینر کے اوپر جو ہے وہ ٹہلتا رہا, اور آخری میں آپ نے دیکھا 126 دن کے بعد وہ واپس چلے گئے. اور ابھی بھی اس دفعہ ایسے ہی ہوگا. اس دفعہ میں فرق یہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب ذرا کوئی معصوم وزیر اعظم تھے, اور ابھی شہباز شریف جو ہے نا وہ بڑا اس وقت زخمی شیر کی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم بنے, تو وہ میرے خیال میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. تو انہوں نے جو میں نے بات سنی ہے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ایڈمنسٹریشن نے کہ ان کو دھرنا دینے نہیں دیں گے, ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا, دیکھیں ایک عمران خان کا ایک وہ اس سے کہا تھا نا میں باہر نکل کے زیادہ خطرناک بنوں گا, تو وہ باہر نکل کے خطرناک اپنے لیے بن رہا ہے. تو میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑے گی, ہم نے 3.5 سال بھگتے, وہ خطرناک قوم کے لیے, عوام کے لیے بنا. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس دھرنے سے؟ پہلے ملک کے اندر جان نہیں بچی, آپ مزید دھرنے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کو لپیٹنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں چوئی صاحب, میں حیران ہوں, امپورٹڈ بساکھیوں پہ کھڑی یہ حکومت کس طرح بڑھ کے لگا رہے ہیں. امریکن بساکھیاں یہ عظیم پاکستانی کھینچ دیں گے ان کی, یہ فکر نہیں کریں. 11 اپریل سنڈے والے دن لیڈر لیس یہ جو عظیم پاکستانی پورے ملک میں باہر نکلے تھے, وہ ایک ٹریلر تھا. پہلے تو کہتے تھے جی فلاں کی سپورٹ سے باہر آگے, فلاں نے جلسہ کروا دیا. اب تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے نا, یہ تو نبیل گبول مانتے ہو نا, اب کوئی سپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ تو طے کر لو نا پہلے. ویسے پہلے سپورٹ یہی الزام لگاتے تھے نا, ہم تو پہلے بھی کہتے تھے الحمدللہ اپنے بلبوتے پہ جو کیا. اب تو کلیئرٹی ہے نا, اب نہیں کہنا
کراچی میں جو لاکھوں عظیم کراچی کے لوگ باہر نکلے تھے اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تھا. آپ تو کراچی کے رہنے والے ہو نا, ادھر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. لاہور طے کر لینا, پھر آگے چلتے ہیں. رولز آف دا گیم طے کر لیتے ہیں. لوگ تماشا دیکھنے والے بھی بہت آتے ہیں عثمان. نہیں, تماشا دیکھنے والے لوگ بھی بہت نکلتے ہیں. یہ یقین, آپ جاوید صاحب, آپ اتنے سینئر اینکر ہو, آپ کو نہیں پتا جلسوں میں آدھے لوگ تو صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں, آدھے لوگ شاید آپ کو ووٹ دے. جو بھی آتے تو ہیں نا, اس گرمی میں بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو اتنا لائٹ نہ لیں گبول صاحب آپ اسے. الیکشن آنے دے, ان کی خواہش پوری کریں گے الیکشن کا. عثمان, الیکشن کی تیاری کرو. الیکشن کے لیے تو یہ سڑکوں پہ کہتے ہیں الیکشن جلدی کروائیں آپ. جی ڈاکٹر صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں عثمان, تیاری کرو الیکشن کی. تیار ہیں ہم تو, آپ کو کہہ رہے ہیں آؤ الیکشن کا میدان لگاتے ہیں. لیکن بھائی میرا آج کل ذہنی دباؤ کا شکار ہے گبول صاحب. بہت زیادہ دباؤ کا شکار. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے بھائی کو ایڈوائزر لگائیں گے, جتنا گلا پھاڑتا رہا ہے میرا بھائی آگے ٹاک شوز میں, پتہ ہی کوئی نہیں گبول صاحب ایسے ایڈوائزر لگ گئے ہیں. ویسے نبیل گبول ایسے چور چکے ایڈوائزر, گورنر اور پتہ نہیں کیا کیا لگ گئے ہیں. تو نبیل گبول تو کچھ لگ جاتا یار. ویسے نبیل گبول نے پروٹیسٹ کیا چوئی صاحب. میرا یہ بھائی ویسے کھڑا رہا ہے, اس نے کہا میں نے کرمینلز کی کیبنٹ میں نہیں جانا. 34 میں سے 26 جو ہیں وہ اشتہاری ہیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہونے والی ہیں, تو میں ایسی کرمینل کیبنٹ کا حصہ بن کے کیا کروں گا. ہے عقل مند یہ ویسے, اس لیے اس نے کوئی عہدہ نہیں لیا. میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کم از کم اس نے ایک عقل مند انسان کے طور پہ. بھائی بہت سے لوگ تو آپ کے ساتھ تھے جن کو آج آپ چور کہہ رہے ہیں, وہ اس کیبنٹ کا حصہ ہیں. ایم کے ایم کے لوگ دیکھ لیں, آپ چیمہ صاحب کو دیکھ لیں, آپ چودھری شجاع صاحب کے صاحبزادے کو دیکھ لیں, تو آپ کا خیال, اور اس کے علاوہ مینگل صاحب کے, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ سارے پرے چور چکے آپ کے ساتھ ہیں, اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بھائی اس وقت اگر آپ اپنا کیمرہ, یہ کیمرہ مین اس کو لے کے جائیں عوام میں, عوام یہ شکلیں دیکھ کے جس طرح کی کیبنٹ میں, اور خاص طور پہ جو ہمارا 40 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز کا سامنے, ضمانت پہ ہمارا امپورٹڈ پرائم منسٹر جو باہر ہے, شکار ہو گئے ہیں. ضمانت پہ جب آپ کی گورنمنٹ بنی تھی, عمران خان صاحب ضمانت پہ تھے, سیاسی مقدمہ تھا نا, کوئی فائنینشیل چارجز اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے, عارف علوی صاحب تھے اس وقت سارے ضمانت. چوئی صاحب آپ پلیز اس امپورٹڈ حکومت کی بیبی سیٹنگ نہ کریں پلیز. میں بات کر رہا ہوں چلنے دیں اپنے قدموں پہ. سر بات یہ ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے سر, دہشت گردی کا ہو یا کرپشن کا ہو. چوئی صاحب کہاں 40 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات, سیاسی مقدمات وہ بھی ختم ہو چکا ہے میرے لیڈر پہ. تو یہ تو کم از کم ظلم نہ کریں, گورنمنٹ تھی آپ کی ختم ہو گئی, یہ ظلم نہ کریں چوئی صاحب. اب گبول صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کیسز ہیں, اور پہلے وہ کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا, پھر آپ کو کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیے تھا, پھر پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا, اور اب آ کے آپ ان کیسز کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں. سر چودھری صاحب, اگر سیاسی آپ اپنے کیسز بنائیں گے, اور رانا ثناء اللہ جیسے آدمی, صرف اس کی کیا غلطی ہے, اس کی مونچھیں جو ہے نٹر لال جیسی ہے, یا اس کی مونچھیں لمبی ہے, اس غریب کو 20 کلو ہیروئن میں ڈال دیا. آج وہ انٹیریئر منسٹر بنا ہے عثمان ڈار صاحب, خیال کرنا بڑا خطرناک آدمی ہے رانا ثناء اللہ, وہ شیخ رشید جیسا نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے اس کو جو ہے 20 کلو جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہیروئن. تو ایسے جب کیسز بناؤ گے, جھوٹے کیسز بناؤ گے, اس پہ کون یقین کرے گا؟ اور آپ کہہ رہے 26 منسٹر ایسے بنے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں, سب بیل پر ہے بھائی. اب خورشید شاہ پہ کیسز ہے, بیل پر ہے, ایون پرائم منسٹر پہ کیسز ہے, وہ بھی بیل پہ ہے. یہ آپ جا کے آپ کٹکٹا ہے جوڈیشری کو, سپریم کورٹ کو کٹکٹا ہے. آپ وہاں جائے نا, میرے بھائی اتنے فخر سے بتا رہے ہو کہ ہمارے کرمینل کیبنٹ ممبرز بیل پہ جیسے کوئی کشمیر فتح کر بھائی تو سیاسی مقدمات ہیں, سیاسی مقدمات ہیں. پوچھیں شہزاد اکبر صاحب سے کیوں نہیں کیسوں کا فیصلہ کروا سکے. عثمان ڈار کو خواجہ آصف چھوڑے گا نہیں, میں بتا رہا ہوں, اس کو بھی اندر کیا تم نے. اگر اس ملک میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے مل کے کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں نا چوئی صاحب, تو پھر قیامت آ نہیں رہی ہے, قیامت آ چکی ہے یہاں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ٹاک شو میں,
کتنے فخر سے بتا رہے ہیں کرمینل کیسز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کیسز بہت سارے ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے اوپر جو کیسز مسئلہ یہ ہے یار, یہ لوگ ہیں برگر کھا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب پہلے نمبر پہ آتے ہیں. خواجہ آصف جو ہے, خواجہ آصف کے خلاف کیس جو جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, بڑی زیادتی ان کے ساتھ. احسن اقبال کے خلاف جو ہے دیکھیں کون سی کرپشن کا کیس تھا. شاہد خاقان عباسی, اسی طرح سید خورشید شاہ, یہ وہ لوگ ہیں, سعد رفیق, یہ لوگ ہیں. لوگ آج تک ان کیسز کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چوئی صاحب پہلے انہی سے پوچھے نا, انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں, ہم نے کیس کیے ہیں, یا تو قوم سے معافی مانگے, قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے 2 نمبری کی. سعد رفیق صاحب کے خلاف کس نے کیس بنایا تھا؟ آپ لوگوں نے بنایا تھا. سید خورشید میں شاہ, سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ادارے یہ لوگ تباہی اس لیے کرتے ہیں. کیس کا فیصلہ پڑھ لینا. جس نے جو, میں کسی کی یہاں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں چوئی صاحب, جس نے بھی خزانے کو نقصان شریف سیاستدان ہے خواجہ آصف. دیکھیں آپ کی ریولری تھی ان کے ساتھ, پیسے آئے ان کے فارن اکاؤنٹس میں خود لے کے گیا. وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کیس جو آپ کے ثبوت چوئی صاحب یہاں دلچسپی ہی نہیں رکھتے کرپشن کے اوپر. بچوں کے اسکول میں جا کے کہتے ہو بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن ہونے دیتے ہیں, چلتا ہے, تو وہ آپ کیا بات کریں گے؟ میرا خیال ہے خواجہ آصف سے آپ کو معذرت کرنی چاہیے. کس بات پہ معذرت کرنی چاہیے؟ انہوں نے کاما رکھا ہوا تھا. خواجہ آصف سے مجھے اس بات پہ معذرت کرنی چاہیے کہ $500,000 UAE درہم جو ریگولر ان کے اکاؤنٹ میں کیش جمع ہوتے تھے, اس بات پہ مجھے معذرت کرنی چاہیے. آپ کا, میرا نہیں, آپ کا سابق وزیر دفاع, آپ کا موجودہ وزیر دفاع اور سابق وزیر خارجہ 20 لاکھ روپے لیتا تھا UAE کی کمپنی کے کام نہ کرنے کے. جو صاحب آپ کو بھی کوئی ایسی جاب ملے جس میں 20 لاکھ روپے مہینہ ملے, کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے. ہر پاکستانی کو ملے جو مجھے سن رہا ہے, پاکستانی کو 20 لاکھ روپے مہینہ ملتا تھا کام نہ کرنے کا. کیا بیچتے تھے یہ؟ ان سے پوچھیں نا کیا بیچتے تھے؟ یہ بیسیکلی ایک نیریٹیو ہے کرپشن کا, اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکنڈلی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کر رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کیسز ہیں جی, وہ پہلے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور پھر ان کو وزارت عظمیٰ دوبارہ دیں, پہلے ہٹائیں ان کو, پھر اسی طرح کیبنٹ کے وزراء کے خلاف. یہی چودھری صاحب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خود جانتے ہیں, آپ سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جتنے مقدمات تھے یہ سیاسی, اور عمران خان صاحب اگر یہ چیز نہ کرتے نا, آپ یقین کریں ہو سکتا تھا کہ یہ 5 سال پورے کرتے. جس کسی کے خلاف جو بھی ان کو مطلب غصہ تھا پرانا, گبول صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرتے تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. میں نے بریک لے رہی ہے گبول صاحب, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج رہی ہے PTI, اس سے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گبول صاحب, یہ PTI ان احتجاجوں سے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو نیریٹو انہوں نے بلڈ اپ کیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور باہر سے ایک سازش ہوئی ہے, سازش کا تو NSC کے اجلاس میں ظاہر ہو گیا, کوئی سازش نہیں تھی. وہ نیریٹو ان کا آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ختم ہی ہو جائے گا. 2-4 اور یہ جلسے کریں, اس میں لوگ بھول جائیں گے. دوسری بات یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک تیسری قوت بن گیا ہے, پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے علاوہ تیسری قوت بن گیا ہے. اور چوتھا جو ہے یہ میسج کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے پاکستان کے اندر پاور رکھتے ہیں تو ہم سے بھی بات کیا جائے. تو ایک قسم کا جو ہے یہ اپنی امپورٹنس عمران خان دکھانا چاہ رہا ہے. مجھے یاد ہے عمران خان, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے میرا پرانا دوست تھا, ایک دفعہ اس نے کہا کہ یار جیو والوں کو میں نے بولا میرا جو ہے ان کے بالکل آفس کے باہر جو ہے ایک میرا جلسہ رکھا ہے اس کا کور کرنا, لیکن کسی نے کور نہیں کیا. تو اسی عمران خان کو بعد میں آپ نے دیکھا کہ پورا جتنے بھی چینلز ہیں کور کرتے تھے اور وہ وزیر اعظم بن گیا, جس طریقے سے بن گیا. اب یہ کہ اس کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پریشرائز پالیٹکس بھی کرنا چاہ رہا ہے, جیل سے بچنے چاہ رہے ہیں ان کے لوگ, لیکن ان کو یہ جیل سے کیسے بچے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ان کے کرتوتے بڑے خراب ہیں. ٹھیک, یہ اور آپ کا خیال ہے یہ جیل جا رہے ہیں سارے؟ دیکھیں, ابھی تو شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں تو یہ بولی تھی بات کہ ان کے جن کے اوپر کیسز ہیں ان کی کیسز نکالے, پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہمارا پیپلز پارٹی کا ہم نہیں سمجھتے, ہماری حکومت پہ تو ہم نے ایک بھی سیاسی بندے کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اور ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کیس آپ کے ہاتھ میں دونوں بنے ہوئے تھے, بہت کیس بنے ہوئے. ابھی عثمان ڈار کو جو بات کرنا ہے وہ خواجہ آصف کے خلاف بات ہے. تو دیکھیں چوئی صاحب یہ بکھلا گئے ہیں,
ایک ہی لیڈر ہے اس وقت اس ملک میں, ایک ہی قوت ہے, پہلی بھی دوسری بھی تیسری بھی تحریک انصاف, جو اب تحریک انقلاب بن چکی ہے. اور آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا. اگر یہ واقعی قوت تھے میرے بھائی گبول, تو 11-13 جماعتیں مل کر عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہو, ایک اکیلے عمران خان کا پاکستانی ہو, یہ سارے چور اور ڈاکو مل کے مقابلہ کر رہے ہیں. تو اتنی ہی ہلاکی جرأت تھی تو پیپلز پارٹی کو کہنا تھا نا اکیلے آ جاتی. نون لیگ بھی بیچ میں ہی, جے یو آئی بیچ میں, ایم کیو ایم بیچ میں, نام لیتے جاؤ. آج پاکستان کی سیاست مل کے آپ نے گورنمنٹ, آپ دیکھیں چوئی صاحب, آج پاکستان کی سیاست عمران خان اور اینٹی عمران خان ہے, عمران خان اور ورسز عمران خان ہے, اور کچھ نہیں ہے, کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے میرے بھائی. عمران خان اب ہم کر کیوں رہے ہیں چوئی صاحب اس الیکشن کمیشن سے؟ بالکل صحیح کہا, ایک منٹ چودھری صاحب, یہ بات بالکل اس بات نے صحیح کہا. جن کی شرمناک ویڈیوز ان کے سندھ ہاؤس میں پکڑی گئیں, معذرت سے ایسے ویژول سے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی اڈے کے اوپر چھاپا پڑا ہے پاکستانیوں, ایسے ویژول سے. دیکھیں آپ کے ایم این اے بس کا اڈا بھی ہو سکتا ہے, میں کون سا کوئی دوسرا اڈا کہہ رہا ہوں. ایم این اے سے آپ کے ٹکٹ ہولڈر تھے, میرا خیال ہے آپ کو ایسے الفاظ ہی بولنے. دیکھیں چوئی صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی ہی الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں نہیں کرتا؟ ان ضمیر فروشوں کا الیکشن فارن فنڈنگ کی ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کو روکیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کی بھی فنڈنگ نکالے, پتا چلے اسامہ بن لادن سے کس نے فنڈنگ لی تھی. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, فنڈنگز آئی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, ایک لیڈر کو روکا جائے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ نہ کرے ہمارے خلاف. ایسے یہ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. الیکشن کمیشن سڑکوں پہ رہیں گے, بھرپور احتجاج کریں گے, الیکشن کمیشن کے خلاف کرنا ہی کرنا ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے. 26 لوٹے دیکھیں فارن فنڈنگ کیس لوٹے پنجاب میں پکڑے گئے نا, تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں. آپ نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ جو ہے نا, آپ ہمیشہ آپ نے چیلنج کیا, آج ہائی کورٹ نے آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ دیکھیں 26 لوٹے پکڑے گئے, جو حمزہ بیچارہ لے کے ہاتھ میں اوتھ, روز شروانی پہنتا ہے, رات کو اتار دیتا ہے, اوتھ ہی نہیں لیا جا رہا. ان 26 لوٹوں کے خلاف اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو کون سی پنجاب میں گورنمنٹ ہے؟ کون سی گورنمنٹ ہے؟ گبول صاحب مسئلہ یہ ہے گورنمنٹ بنا رہے ہیں کہ یہ جو منعرف ارکان وفاق کے یا پنجاب کے, وہ اگر الیکشن کمیشن ان کو فارغ کر دیتا ہے تو پھر یہ گورنمنٹ نہ پنجاب میں بن سکے گی اور وفاق کی ختم ہو جائے گی آپ کی. نہیں, مجھے ایک چیز بتائے, منعرف جو ہے قومی اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں, پنجاب اسمبلی کی میں بات نہیں کروں گا. قومی اسمبلی میں کون سا پی ٹی آئی کے ممبر نے ووٹ دیا؟ کسی نے نہیں دیا. حالانکہ 30 ممبر تیار تھے, ہمارے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ہم نے ان کو ان سے ووٹ نہیں لیا. آپ دیکھیں جس دن یہ 22 لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس 2 3 4 ووٹس کی آپ کے پاس اکثریت رہ جائے گی. انہوں نے 4 لوگ اپنے ساتھ ملانے ہیں, گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. آپ مکس اپ کر رہے ہیں چودھری صاحب, پنجاب اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کو آپ مکس اپ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں قومی اسمبلی کی, جو میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. شاید پنجاب قومی اسمبلی میں سر آپ کے 176 ووٹ ہیں. کس نے ووٹ دیا ہے؟ 176 ووٹ ہے. چودھری صاحب کس نے دیا ہے؟ آپ بتائیں, آپ بتائیں کس نے پی ٹی آئی والے نے کس نے ووٹ دیا؟ مجھے ایک چیز بتائیں, کس نے بتایا آپ 176 ووٹ تھے آپ کے پاس, 174 ووٹ پڑے تھے آپ کو, 2 ووٹوں کی آپ کے پاس اکثریت ہے. ایک اپنے اسمبلی پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر تھا؟ چودھری صاحب پی ٹی آئی کے سائیڈ پر رکھے ہوئے نا آپ نے, سر پی ٹی آئی کے لوگ آپ نے سائیڈ پر رکھے ہوئے کہ اگر گورنمنٹ جاری ہوگی تو ان 22 لوگوں سے ووٹ دلوا دیں گے آپ, اور اگر یہ ان کو ڈی سیٹ کروا لیتے ہیں تو 2-3 ووٹ انہوں نے. ارادہ قتل کا آپ سوچتے ہیں کہ میں ارادہ قتل رکھتا ہوں 324 بنتا ہے, آپ قتل کرتے ہیں 302 بنتا ہے. ابھی تو آپ نے ارادہ کیا تھا, ہم نے ان کو بٹھایا تھا سائیڈ میں, ہم نے ان کا ووٹ ہی نہیں لیا. ہمیں 30 ایم این اے انتظار کریں کہ جب تک مرڈر ہوگا پھر پکڑیں گے. اسی طرح سازش کے حوالے سے بات یہ کرتے ہیں. تو یہ چیز اچھا, دوسری بات یہ چودھری صاحب, دوسری بات یہ اس لیے کہ یہ جس طرح باندھے گئے ہیں بنیادی طور پر عمران خان ہے, وہ ایک محاورہ ہے نا کسی کو باندھ کے مارنا. امریکہ نے بھی ان کو باندھا ہوا ہے اور اب ان کے ضمیر ان کو جھنجھوڑتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں نا کیبنٹ میں, کیونکہ لڑتے تو یہ رہے ہیں. میں چوئی صاحب آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں اور آپ نے اس پہ ضرور روشنی ڈالنی ہے. وہ پی ٹی آئی اس کے پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پہ نون لیگ کے جو ورکرز مجھے سن رہے ہیں, چوئی صاحب گلی محلوں میں ان کی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے ہیں سیاسی طور پہ. پیپلز پارٹی کے گھروں کو آگ لگا دی تھی انہوں نے ماضی میں, چلے جائیں. ان کی قربانیاں ان الائنسز کے لیے تھی
کہ یہ فائنلی یہ کٹھے بیٹھ کر اوپر لیڈرشپ آپس میں فیصلے کر لیتی ہے, نیچے ورکرز لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں, اور یہ اینڈ آف دا ڈے نتیجہ نکلتا ہے کہ سارے اوپر بیٹھ کے ہنس رہے ہیں, مل رہے ہیں, بل بانٹ کے کھا رہے ہیں. بھائی آپ کے ورکرز کو گلی محلوں میں منہ چھپانے کی جگہ منہ چھپانے کی بیچاروں کو جگہ نہیں مل رہی. یہ جو آپ نے ایک مکس اچار بنایا حکومت کا. جی قبول صاحب, میں صرف ویسے اتنا عثمان کو بولوں گا کہ یار عثمان تو میرا بھائی ہے, میں بتا رہا ہوں آگے جا کے یہ دھرنے ورنے کے چکروں میں جو تم لوگ پڑو گے اپنے آپ کو اور نقصان دو گے. ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ نے عمران خان وہ شخص ہے جس ٹانی پہ بیٹھتا ہے اس کو کاٹتا ہے, اور وہ اپنے وزن سے خود گرا ہے جیسے آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے, اور عمران خان کو یہ ایک موقع ملا تھا جو اس نے خود اس موقع کو ضائع کیا ہے. اب یہ سوچ لو آپ لوگ, پی ٹی آئی اگر 30 سے زیادہ ووٹ لے لے پورے پاکستان میں مان جاؤں گا کہ بھی پی ٹی آئی کوئی پارٹی ہے. 30 بھی بہت بڑی بات میں نے بولی ہے. آپ الیکشن کیوں کہہ رہے ہو, جب الیکشن ہوگا نا تو میرا اور نبیل قبول کا چوئی صاحب کا یہ پروگرام ہوگا, جب بھی الیکشن ہوگا, اور یہ 30 سیٹیں جو میں نے بات کی ہے یہ پھر پاکستانی قوم دیکھے گی کتنی سیٹیں ملیں, 2/3 میجارٹی سے آ رہے ہیں. ویسے قبول صاحب اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی پیک پہ ہے, آ رہے ہیں 2 اکثریت لے کے, یہ عظیم پاکستانی 2 اکثریت دینے جا رہے ہیں تاکہ ہم بلیک میل نہ ہو. یہ جو لوگ ضمیر جاگ جاتے ہیں نا رات کو سوئے ضمیر جاگ جاتے ہیں, پونے 4 سال کے بعد اتحادیوں کے ضمیر جاگ گئے, فراقین کے ضمیر جاگ گئے. یہ پاکستانی اب ان کے ضمیر ہمیشہ ہمیشہ یہ سلانے جا رہے ہیں, فکر نہ کرو. وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.